बात FM 101.4 की और मैं हूँ आपकी मेज़बान फरीदा हसन। जनाब, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद अमान उस्मान और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं हमारे साथी इंजीनियर महमूद अहमद। कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं और मुअल्लिम हैं डॉक्टर राजा काशिफ चंजोरा। हम आपको हमारे स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया और सुनने वालों को भी सुबह को सलाम। माशाल्लाह से सहाफ़त के मैदान में आपने काफ़ी अर्सा वक्त कदम रखा। आप बताइएगा कि आपने सहाफ़त के मैदान में कदम कब रखा? ये कोई 2001 की बात है। ये सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मुझे भी यकीन नहीं आता मैं उस वक्त को याद करूं कि मैं जो कॉलेज में था इस्लामिया कराची में, तो वहाँ के हमारे दोस्त थे मुख्तलिफ तलबा तंजीम के भी मजहबी के, तो क्लास फेलो थे वो हमारे सारे। तो मैं एक इंस्टीट्यूट था अंग्रेज़ी से, वहाँ से डिप्लोमा कर रहा था PSCC। तो मैं आता जाता था, उनसे मेरी मुद्दत बाद गपशप हो गई, मुलाकात। तो उन्होंने कहा जी मैं तो यहाँ एक न्यूज़ एजेंसी थी है ना, नहीं पुरानी न्यूज़ एजेंसी, अब तो न्यूज़ एजेंसियों को भी लोगों को नहीं पता कि होती हैं नहीं होती, तो बस वो वहाँ होते थे। मैंने जाना शुरू कर दिया। वहाँ लोग क्या कहते हैं, ख़बरों में गुम रहते हैं। मैं वहाँ पे बैठ के अखबारात देख के कॉलम लिखने लग गया। तो मैंने वहाँ जंग से शुरू किया और वहाँ भी इंडियन इलेक्शन थे, पॉलिटिक्स थी, फिर फ्रांस के इलेक्शन लिखे, पाकिस्तान के इलेक्शनों पे बहुत ज़्यादा काम करने लग गया और इस तरह से सहाफ़त शुरू हुई। लेकिन वो मेरे बुनियादी तौर पे दोस्त थे, काजी नसीर थे, बड़े अच्छे मेरे क्लास फेलो, मतलब अशरफ भाई थे, बहुत सारे अच्छे लोग थे। हबीब लोच थे हमारे साथ, अब वो जर्मनी होते हैं। इस तरह और बहुत सारे लोग थे, शायद मैं नाम लूँ तो अंसारी अजीज़ अंसारी थे। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, मुझे सिखाया कि यार काम किस तरह करना है। और काजी नसीर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वहाँ जगह दी बैठने की, अपने साथ रखा और उनकी वजह से मैं इस शोबे में आया। सही जी, आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी नज़र में सहाफ़त का सबसे अहम मकसद क्या है? देखिए, सहाफ़त जो बुनियादी तौर पे है, या हम जिसको मीडिया कहते हैं, इसकी ड्यूटीज़ क्या है, हमें ये समझने की बात है। इसके 3 जो बुनियादी चीज़ें हम कहते हैं ना, कि एक होता है हम एंटरटेन करते हैं, हम एजुकेट करते हैं, हम इन्फॉर्म करते हैं। यानी हम इत्तला भी दे रहे हैं, ख़बर भी दे रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं, मतलब सिखा भी रहे हैं उसको, और तफरीह भी दे रहे हैं। तो एक जो सहाफ़त है या मीडिया जिसको हम कहते हैं, जलन, ये बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें कर रहा होता है। अच्छा, मीडिया के ना 2 हिस्से होते हैं, किसी अखबारात के भी 2 हिस्से थे। न्यूज़ और व्यूज़ 2 हिस्से होते हैं। एक होती है ख़बर, और ख़बर के ऊपर जो तबसरे तज्ज़िये होते हैं, इनको हम पहले कॉलम कहते थे। देखें कॉलम क्या होता है, कोई बहुत सारी ख़बरें उठती हैं, लेकिन उनमें से कोई इम्पोर्टेंट होती है हर शोबे की, चाहे वो बिज़नेस की हो, चाहे वो मईशत की हो, सियासत की हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, हर तरह की हो सकती है। माहौलियात अब बहुत ज़्यादा हो गया है, एनवायरनमेंट पे भी जर्नलिज्म स्पेशल होने लग गई है, हेल्थ के ऊपर जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा होने लग गई, एजुकेशन के हवाले से जर्नलिस्ट काम करने लग गए। तो जर्नलिज्म तो बहुत सारी चीज़ों में अब डिवाइड हो गई है। और लेकिन ये है कि आप जिस शोबे में भी काम कर रहे हैं, ख़बर तो आ रही है, लेकिन आप उस पर क्या कॉलम भी लिखते हैं, क्या तज्ज़िया भी देते हैं। अच्छा, टीवी चैनल जब आए, हम जैसे लोग टीवी पे तो उस सूरत में आए ना कि जब अखबारात की थोड़ी सी मार्केट वैल्यू कम हो गई, हम पे टीवी पे आ गए। और आज टीवी पे जो है, मैं तज्ज़ियाकार हूँ, तो मैं तज्ज़िये करता हूँ ना, कि क्योंकि ख़बर तो आ रही है, ख़बर तो रिपोर्टर ले आता है, ख़बर कहीं से भी आ जाती है, लेकिन ख़बर को समझना, पस मंज़र, उसका पेश मंज़र, दोनों को लेके उस पर बात करना एक बहुत मुश्किल काम है। और इस काम को करते हुए मुझे मैंने आपसे कहा 2001 से लगा लें 23 साल हो गए, यानी कि 23 काफ़ी अर्सा हो गया माशाल्लाह से। ना सिर्फ कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर भी आपको टीवी चैनल्स में लिया जाता है आपकी राय लेने के लिए, तज्ज़िया लेने के लिए। जी, इंटरनेशनल भी मैं काम कर रहा हूँ, नेशनल भी काम कर रहा हूँ। देखें, बाउंड्रीज़ तो नहीं है ना, जब आप काम अच्छा कर रहे होते हैं, मेहनत करते हैं ना, मुझे एक चीज़ पे यकीन है कि अल्लाह ताला का आपके ऊपर करम होता है जब आप मेहनत करते हैं, आप कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है नौजवानों का मसला यही है, जो अब हम देख रहे हैं ना, हर बंदा कह रहा है जी मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो बड़े नौजवान सहाफ़ियों को देख के मैं बड़ा हैरान हूँ, जो मेरे पास बहुत अच्छे लड़के हैं, बाहर जाने के लिए तैयार है। मेरा एक बड़ा अच्छा लड़का था इज़हार अब्बासी, वो मेरे पास बीच में आया कि जी मैंने भी बाहर जाना है उसको, क्योंकि मैं एजुकेशन भी देता हूँ, इसकी मीडिया पढ़ाता भी हूँ। तो मुझसे आया जी एक रिकमेंडेशन लेटर दे दें कि जी मैंने बाहर के लिए। तो मुझे पहली दफ़ा अफसोस हुआ कि
مجھے لگتا ہے کہ جو نوجوان لڑکے ہیں جب وہ صحافت میں جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں میرا ایک اسٹوڈنٹ احمد صابر، اب وہ ایک اور چینل پہ چلا گیا، اس نے ایک سے شروع کیا، وہ دوسرے پہ گیا، وہاں پہ وہ نیوز بھی دیکھ رہا ہے اور ڈاکومنٹریز بھی بنا رہا ہے. سب سے مزے کی بات یہ تو لڑکے وہ اس نے طے کیا کہ میں نے اس ملک پہ رہ کے کام کرنا ہے. تو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ بعض لوگ اظہار کی طرح ہوتے ہیں کہ جی میں نے باہر چلے جانا ہے، وہ یہاں پہ اسٹرگل کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسٹرگل کا ٹائم بہت زیادہ ہے. مجھے اب 23-24 سال ہو گئے نا، دیکھیں آج بھی ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، روز اٹھتے ہیں، روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی بھرتے ہیں. یہ چیز فرق ہے. جیسے ہمارے بڑے دوست ہیں، ہمارے بڑے اچھے میرے کلیگ بھی ہیں، علیم رضا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو یہ تو نظر آتا ہے لوگوں کو کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اسٹرگل نہیں پتہ چلتی، آپ بتاتے نہیں ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں، لیکن لوگ سننا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. آپ کو کئی دفعہ کھانے چھوڑنے پڑتے ہیں، بھوک میں رہنا پڑتا ہے، بھوکے رہ کے آپ اسٹرگل کرتے ہیں. آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کام کو چھوڑ کے آپ کسی اور کی طرف توجہ دیں. اگر آپ نے صبح کام پہ لگ گئے تو پھر آپ کو پڑھنا بہت پڑتا ہے، سننا بہت پڑتا ہے. آج کے جو نوجوان ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ محنت ہوتی ہے کسی بھی شعبے میں. ہو یہ رہا تھا کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہمیں کس شعبے میں جانا ہے. اچھا شعبے میں یا کسی فیلڈ میں جانے کے لیے اس سے متعلقہ ایجوکیشن ضروری ہے. یہ اب چیز ہمیں زیادہ سمجھ میں آنے لگی ہے. میں نے میڈیا میں بڑے عجیب مناظر یہ دیکھے کہ ایک بندے نے، ایک خاتون نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور وہ ٹی وی پہ پروگرام کر رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک انجینئرنگ پورے 4 سال 5 سال ایک بندہ انجینئرنگ پڑھتا ہے، اس کے بعد جب وہ آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ بھی کرنٹ افیئر پہ، وہ تو پھر مجھے بتائے خبروں میں سے وہ تجزیہ کیسے پیدا کرے گا؟ کر بھی لے گا لیکن اس کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا. اور یہ ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے. لوگوں کو لگا کہ شہرت ملتی ہے ٹی وی سے، لیکن شہرت نہیں ہوتی. مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا، میڈیا پڑھنا ایک بہت رسپانسبلٹی کا کام ہے، ایک بہت سینسیبل اور ایک سمجھدار ہونے کا ثبوت ہے. تو آپ اگر میڈیا میں جاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو سنجیدگی سے لینا ہے. میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس جتنی لاٹ ہے، ہم اچھی کوالٹی کی صحافت کیوں نہیں دے پاتے. ہمارے ٹی وی شوز کیوں اچھے نہیں ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں. ایک صاحب کا میں دیکھ رہا ہوں انٹرویو کے، انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لی ہوئی ہے اور وہ اینکر ہیں. آپ کے خیال میں کہ انسان کو آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں اسی کا ایکسپرٹ ہونا ہاں چاہیے؟ نہیں، اس کی ایجوکیشن ہونے سے نالج ہونا اب چاہیے. دیکھیں جو میڈیا پڑھے گا وہ میڈیا کے قانون بھی پڑھے گا، میڈیا لاز بھی پڑھے گا. اب ہم نے میڈیا لاز بھی پڑھے ہیں نا. بالکل میڈیا سے متعلقہ وہ تمام فیلڈز مطلب وہ 4 سال پوری زندگی کا نچوڑ ہوگا اس کی، وہ اس شعبے میں جائے گا، وہ 4 سال محنت کر کے پڑھ کے. مجھے دکھ کا مقام یہ ہے ہماری پاکستانی جو سیٹ ہیں، جو پرائیویٹ چینلز ہیں یا جو چینلز والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو ٹی وی اسکرینیں دے رہے ہیں 20 سال سے، آج سے نہیں دے رہے، ان تمام لوگوں کو دے رہے ہیں جن کا میڈیا سے کوئی تعلق نہیں، یا گلیمر ہے، خواتین ہیں، اگر مرد ہیں تو وہ کسی ریفرنس سے. اچھا ریفرنس سے آنا ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ ریفرنسز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا 10 لوگ آتے ہیں ریفرنس سے، 2 بندے چل جاتے ہیں، بول لیتے ہیں، 8 نہیں بول پاتے، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ریفرنسنگ چلتی رہے گی، ریفرنس چلتے رہیں گے. اچھا ریفرنس ٹھیک ہے، بری چیز نہیں ہے ریفرنس، لیکن ریفرنس اس کا دینا جو ریلیونٹ بندہ ہو. لیکن میں ایک بندے کو ریکمینڈ کروں گا میڈیا میں، جس نے میڈیا پڑھا ہوگا نا، یا اس کا کوئی ایکسپیرینس ہوگا. میں ایک کیمسٹری پڑھے ہوئے بندے کو تو میڈیا میں نہیں کہوں گا کہ اس کو رپورٹنگ میں ڈال دیں، یا فزکس پڑھے ہوئے بندے کو میں ڈال دوں گا، ایسا تو نہیں ہے نا. اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہارٹ کے ڈاکٹر کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ برین کی کسی بیماری کا علاج کریں. ہاں بس یہی چیز ہے. اچھا جب وہ ارریلیونٹ بندہ بیٹھے گا تو وہ ہوگا جو پاکستان میں کرنٹ افیئر کے ساتھ گزشتہ 20 سالوں سے ہو رہا ہے، 2 اشروں سے، وہی ہوگا کہ کوئی سمت نہیں ہوگی، کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، لوگوں کو آپ سمجھا ہی نہیں پائیں گے. جیسے آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ یہ نوجوان کیسے جائیں. نوجوان جو میڈیا پڑھ رہا ہے وہ مایوسی کا شکار اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ ڈگری لے کے فیلڈ میں آتا ہے اور وہاں پہ پہلے سے کسی بھی راستے سے، کسی بھی رابطے سے ایک انجینئرنگ پڑھا ہوا لڑکا لڑکی، کمپیوٹر سائنس پڑھا ہوا لڑکا لڑکی آ کے اس کو ٹی وی اسکرین ملتی ہے اور وہ ڈائریکٹ آ جاتا ہے. اچھا باہر تو ایسا نہیں ہے نا. اگر چلے کسی اور شعبے میں بھی آپ نے ڈگری لی ہے تو آپ کو اسٹڈی بھی ساتھ میں کرنی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا کرنٹ افیئر کا مطالعہ بہت اچھا ہو، ڈگری کے بغیر بھی ہو، تو آپ بہت اچھا بات کر سکیں، اور ایسا اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہیں.
اوکے ایسے چند لوگ ہوتے ہیں. یہ جو صحافت ہے نوجوانوں کو بہتر شہری بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. صحافت جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارا میڈیا ہے، وہ آج کے نوجوان کو بہت مفید شہری بنا سکتا ہے. اب دیکھیں جب پلانٹیشن ڈرائیوز اب یہ مہینہ چل رہا ہے تو جتنے یہ ساری کی ساری چیزیں کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ صحافی کر رہے ہیں نا. اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا تو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ہو رہی ہے. اچھا مجھے اگر دعوت دی جاتی ہے تو میں کل بھی گیا ہوں پی ایم اے بائی پاس پہ چنار لگائے گئی، کوئی 100 سے اوپر 100-150 چنار کے پودے لگائے گئے، یعنی کہ وہ ایک چنار روڈ ایبٹ آباد میں دوسری ڈیولپ کی جا رہی ہے. 5 سال 8 سال بعد وہ ریڈی ہوگی. لیکن میں نے اپنا فرض تو ادا کیا نا، میں اس میں گیا. آج مجھے ابھی 11 بجے ڈوڈیال میں ایک پلانٹیشن ڈرائیو ہے. دیکھیں یہ نوجوان بزرگ سب مل کے کام کر رہے ہیں. ایبٹ آباد میں بھی کر رہے ہیں اور شہروں میں بھی کام ہو رہا ہے، پورے ملک میں پورے ملک میں ہو رہا ہے. لیکن میں ایبٹ آباد کو یوں اس لیے کہتا ہوں کہ ایبٹ آباد کی یہ خوبی ہے کہ لوگ بڑی تیزی سے اس وقت پودوں پہ کر رہے ہیں کام، پلانٹیشن ڈرائیو کو سمجھ رہے ہیں. ہم ان کو تنقید کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں. ادبی سرگرمیاں چل رہی ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ نواں شہر میں فٹ بال کا بہت بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر کچھ لکھا تو انہوں نے مجھے بھی بلایا، میں بھی گیا ان کا، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اور دیکھیں فٹ بال ایبٹ آباد میں بہت اچھی ہو رہی ہے نواں شہر میں. صحافت کا کام ہے اس کو ہائی لائٹ بھی کرے. میں گیا، مجھ سے جو ہو سکا میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا، ان کو نمایاں کیا. اور دیکھیں ہیلدی صحت مند نوجوان جو ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ فٹ بال کھیل رہا ہے، یوتھ ایک محنت کر رہی ہے نا، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ رہی ہے، توانا رکھ رہی ہے، اچھی سرگرمی ہے، پازیٹیو. تو یہ اگر ہم صحافت میں بیٹھ کے، ہم میڈیا میں بیٹھ کے جب ان ایسی تقریبات میں مہمان بھی جائیں گے، تقریبات کا حصہ بھی بنیں گے، تو یقیناً وہ ہائی لائٹ ہوں گی نا ایسی چیزیں. اور اس طرح سے ایک سوسائٹی اچھی ہوگی. اور خاص طور پہ انوائرمنٹ کا اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. صحافت ہم کہہ سکتے ہیں کہ لنک ہے مختلف شہروں کے درمیان. جی ہر شعبے کے ساتھ، ہیلتھ کے ساتھ ہے. ہم نے کوشش کی، نجی ٹی وی پہ میں تھا تو ہم نے ایک پروگرام کرایا. ہمارے پاس یو میڈیکل کمپلیکس میں پلاسٹک سرجن نہیں تھا، اس کے لیے ہم نے پراپر پروگرام کیا. الحمدللہ آج وہاں ڈاکٹر فردوس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں ایک پورا شعبہ بن گیا ہے. پلاسٹک سرجری اینڈ برن یونٹ کو ایک ملا کے کر دیا گیا ہے، اور اس کے ہیڈ ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ، اور یہاں ان کی لوگوں کو وہ سکھا بھی رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے شہر میں اب جتنی پلاسٹک سرجری پہ اگلے 5 سال بعد بہت سارے لوگ تیار ہو جائیں گے نا. اچھا جی، کہہ سکتے ہیں کہ صحافت صرف ڈرانے کا نام نہیں ہے کہ جو بریکنگ نیوز کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے، بلکہ کئی شعبوں میں یہ بہت سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے یا چیزیں فراہم کرتی ہیں، ایکسپرٹس فراہم کرتی ہیں، سوسائٹی کی تعمیر کرتی ہے. تو ہم تعمیر کر رہے ہیں، ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں، ہر شعبے میں. مجھے جس شعبے سے بھی بلایا جاتا ہے، مجھ سے رابطہ کیا جاتا ہے. میرے پاس میں کوشش کرتا ہوں، وقت ہوتا ہے میں جاتا ہوں. میں ویکینڈ ہوتا ہوں اگر ایبٹ آباد تو میں ایسی ہر تقریب میں ضرور کوشش کرتا ہوں شرکت کروں اور اس کو ہائی لائٹ کروں. جہاں مسائل ہوتے ہیں وہاں مسائل کے حل کی کوشش کرتے ہیں. اب نواں شہر میں دیکھیں گراؤنڈ کوئی اتنا اچھا نہیں بنا ہوا، وہاں ہونا چاہیے. حکومت سے بھی میری اپیل ہے، وہ لوگ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. تو ہمیں کام ہے نا، وہاں کی انتظامیہ ایک ٹورنامنٹ کراتی ہے اپنی مدد. آپ کے 58 ٹیمیں آ رہی ہیں پورے پاکستان سے، یعنی کہ آل پاکستان ٹورنامنٹ ایبٹ آباد شہر میں ہو رہا ہے. اور آپ سوچیں 58 ٹیمز چھوٹی نہیں ہے، اور وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں. وہ لوگ اپنی مدد آپ کی مدد کر رہے ہیں. مجھ سے انہوں نے ذکر کیا، اور میرا کام ہے نا، دیکھیں اب میں اس میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں تک اپیل کر رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے، صوبائی جو بھی ہے، ضلعی ہو گئی، ٹی ایم اے ہو گیا، جو بھی محکمہ ان کے لیے جو کر سکتا ہے. روز کے آپ کو پتہ ہے وہ 2 پانی کے ٹرک وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تاکہ وہ گراؤنڈ اس قابل ہو کہ لوگ کھیل سکیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور ہم اچھا شہری تبھی بنا پائیں گے جب ہماری صحافت اچھی ہوگی. بتائیے کہ آج کا نوجوان اپنی ملک کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ اس کو کن شعبوں میں زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیں نوجوان کو جو بنیادی طور پہ ہے، اگر ہم بات کریں تعلیم کی، تو تعلیم پہلے یہ ہوتی تھی کہ آپ ایجوکیٹ ہوتے تھے کہ کچھ آپ سمجھدار ہو سکیں. اب جو ہم ڈگریاں لے رہے ہیں نا، وہ بنیادی طور پہ کیریئر کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ہم جاب کیا کریں گے، ہماری مطلب روزی روٹی یا جس کو بریڈ اینڈ بٹر کہتے ہیں، یا کچن کیسے چلے گا. تو اب سب سے بنیادی چیز یہ آ گئی ہے کہ کیریئر پلیسمنٹ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اب نوجوان اس صورت میں خدمت کرے گا کہ جب وہ اچھے شعبے اپنائے گا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، ہمیں بطور والدین بھی دیکھنا چاہیے، ایز اے پیرنٹس بھی، کہ ہم بچے کو کہتے ہیں یار تم فزکس پڑھ لو، وہ بچہ پتہ لگتا ہے اس کو فزکس سے انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. اچھا بچے کا اگر انٹرسٹ نہیں ہے تو خدا کے لیے اس کو زبردستی نہ کریں. اور ضروری نہیں ہوتا ایک بچہ جو ہے وہ فوٹو میموری ہو. ہمارا جو
اسکول کا سسٹم ہے یا کالج تک بھی، وہ سارا چلتا ہے رٹے پہ. بالکل. رٹا کیا ہے، آپ نے دیکھا بعض لوگوں کی ہوتی ہے فوٹو میموری، دیکھا اور ایک نظر دیکھ کے ان کا پورے دماغ میں فٹ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں کوئی دماغ نہ سوچتا نہیں ہے، صرف یاداشت کا کھیل ہے. ہمارے یہاں جو نمبرز گیم ہیں وہ یاداشت کے کھیل کے اوپر ہیں، وہ آپ کی انٹیلیجنس پہ نہیں ہے، وہ آپ کی ذہانت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارا سسٹم یہی ہے اور اسی کی بیس پہ جب ایف ایس سی کرتے ہیں تو آپ میڈیکل انجینئرنگ میں ایڈمیشن آپ کے ان کی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے والدین بھی زور دیتے ہیں کہ بچہ کچھ پڑھ لے. اسکول تک بچہ اگر ایوریج بھی آپ کا بچہ ہے نا تو آپ کو قبول کرنا چاہیے اور خوشی سے اس کو گلے لگانا چاہیے. اور ایک اور چیز، حوصلہ افزائی کرنی حوصلہ چاہیے افزائی. اگر اس میں کوئی اچھا کمی بیشی ہے. دیکھیں بچوں کی نفسیات ہے، ظلم نہ کریں بچے کے ساتھ. بچہ فیل ہوا ہے نا تو آپ آئے تو اس کو چپیڑ نہ ماریں. میں بتاؤں میں اسکول میں تھا، میرے نمبر کم آ جاتے تھے، میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے تھے، بس والدہ کہتی تھی بچہ بس محنت کرو. میں نے اسکول پڑھا، ایف ایس سی کی، میں پڑھتا رہا، میں نے کوشش کی بی ایس سی کی، وہ مجھ سے کچھ چیزیں رہیں، مجھے نہیں مزہ آیا، میں نے چھوڑ دیا. گھر سے بھی مجھے بڑا پریشر آیا. اچھا میں آپ بتاؤں گھر سے زیادہ نا سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، وہ ہم سے نہیں. اچھا گھر والوں کے اوپر بھی اصل میں پیرنٹس پہ بھی سوسائٹی کا ہی پریشر ہوتا ہے، فیملی، دوست، پڑوسی. یار بچہ نہیں کر رہا، لوگ کہتے ہیں نہیں کیا کرے گا، کیسے چلے گا. یار بچے سب پڑھ جاتے ہیں اگر آپ اس کو محنت پہ لگائیں، بچہ کام کرے. دیکھیں آگے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس فیلڈ میں، جس شعبے میں بچہ ایک خود خوشی سے جانا چاہ رہا ہے اس کو اس میں انکریج کرنی چاہیے، اس کے لیے راہیں ہموار کرنی چاہیے. دیکھیں میں لکھتا تھا، میں پڑھتا تھا، مجھے جب موقع ملا صحافت کا تو میں اس شعبے میں گیا. میں کوئی محنت تھوڑی کرتا ہوں، محنت سے مراد ہے کہ مجھے کوئی ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑتا کوئی اپنی چیز سمجھنے کے، کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا، میرا تو شوق ہے نا. جو میرا شوق ہوگا، جب میں شوق کے مطابق چلوں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مجھے اپنی ذات پہ جبر نہیں کرنا پڑے گا. ایک بندے کو آپ زبردستی میڈیکل پڑھائیں گے تو جبر کر رہے ہیں، انجینئر بنائیں گے تو جبر کر رہے ہیں. اچھا اب جو نئے شعبے آ گئے، کمپیوٹر سائنس بہت آ گیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ آ گئی، اب یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں نا. اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی ان شعبوں میں. اچھا میڈیکل آج بھی ویلیویبل ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پاکستان میں میڈیکل کے شعبے نے، میڈیکل کی تعلیم نے وہ ترقی نہیں کی. ماڈیول سسٹم آئے تو اب دیکھیں لیٹسٹ ماڈیول سسٹم پاکستان میں چند جگہوں پہ اپلائی ہوا ہے، باقی نہیں کرتے اس کو، حالانکہ کرنا چاہیے میڈیکل میں. اب مجھے یہ بتائیے کہ صحافت کے ذریعے معاشرتی تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں صحافت کے ذریعے معاشرے میں تبدیلی اس صورت میں آئے گی کہ جب صحافی کی اپنے حالات بھی اچھے ہوں گے. صحافی جو تھا وہ معاشی طور پہ بڑا کمزور رہا ہے. ادارے اس کی آپ جتنے بھی دیکھیں پرائیویٹ اداروں میں جتنے بھی ہیں، وہ ان کو پیسے اچھے نہیں دیتے، سیلریاں لیٹ دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود پیسے کما رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ان کا خیال کریں گے تو وہ آگے سوسائٹی کا خیال کریں گے. اچھا اب جو نیا دور آ رہا ہے، صحافت جو نئی آ رہی ہے، اچھا سٹیزن جرنلزم کی بھی ہم بات کریں کہ شہری خود بھی بہت ساری چیزیں دیکھ کے چلاتے ہیں تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا نے بہت ساری چیزیں بدل دی ہیں. اب میں حال میں بھی میں 2 یوٹیوبرز کو مطلب لائیو جا کے ان کے پروگرامز میں شریک ہو چکا ہوں. اچھا اب یوٹیوب چینلز ہو گئے، اچھا اداروں نے اپنے یوٹیوب لائیوز شروع کر دیے، بعض ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں، اگلے دن اس کو چلا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں اور لیکن صحافت بدل رہی ہے. اور صحافت جتنی بدلے گی سوسائٹی میں، دیکھیں ایک اچھا صحافی پازیٹیو خبریں پھیلاتا ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، ایجوکیشن کی ہوں. اچھا کیریئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ بچہ کس شعبے میں جائے، اس پہ ہمیں بطور صحافی کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمارے میڈیا ہو، چاہے ریڈیو، ٹی وی، ڈیجیٹل میڈیا، ہمیں ایسے شعبوں کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں اس پہ ہم جتنا کام کریں گے اچھا ہوگا، لیکن ہم بڑے لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ، محدود وسائل کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ صرف ڈگری نہیں حاصل کرنا ہوتا، فیلڈ میں جا کے محنت بھی کرنی ہوتی ہے. وہ جذبہ بھی پیدا کرنا بڑا ضروری ہے اور صحافی کام کر رہا ہے. اصل مسئلہ یہ کہ چھوٹے شہروں کے صحافیوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہوں، ادارے ہوں، پیسے ہی نہیں دیتے. میں آپ کو یہ بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ مطلب یہ مزے کی تو نہیں ہے، دکھ کا المیہ ہے کہ ٹی وی چینل ہی کیوں نہ ہوں پرائیویٹ شعبے کے،
کئی شعبے صحافیوں کو پیسے نہیں دیتے. جتنے آپ پیسے پتہ کہاں ملتے ہیں؟ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ. اور پشاور کوئٹہ پہ بھی مجھے شک ہے کہ اچھے نہیں ملتے ہوں گے. کراچی، لاہور، اسلام آباد جو چینل کے اندر ڈائریکٹ کام کر رہا ہے وہ پیسے لے رہا ہے. میڈیا کوئی بھی ہو ان کو پیسے مل رہے ہیں. آپ سائڈ کے علاقوں میں جتنے چلے جائیں گے ان کو پیسے نہیں ملتے. صحافی کہاں سے اپنا گھر چلاتا ہے، اپنا سائڈ پہ بزنس کرتا ہے. یہ ریئلٹیز ہیں. اور یہ بڑی اس لیے ایجوکیشن بڑی مشکل ہو گئی ہے صحافت کی. لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے. بڑھ سکتا ہے لیکن چیزیں دیکھی جائیں. اچھا، نوجوان جو ہے نا وہ جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ یوٹیوب میں بھی ان کے چینلس ہیں، بالکل ہیں، اور ٹک ٹاک میں نظر آ رہے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک. اب مجھے یہ بتائیے کہ نوجوان جو ہے وہ کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ وہ بہتر شہری بن سکے؟ بنیادی طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ کو ٹائم لگانا چاہیے، لیکن آپ کا اسکرین ٹائم آپ کو سوچنا چاہیے کہ لمیٹڈ ہونا چاہیے. بالکل. نوجوان پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ فالتو لوگوں میں آوارہ گردیاں کرتا تھا. اب اس کو ڈیجیٹل آوارہ گردی آپ کہہ لیں کہ ڈیجیٹل آوارہ گرد ہو گئے ہیں. ہم سب ہو گئے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم ہے، ہمیں اسکرین ٹائم کتنا رکھنا ہے یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے. ہو سکتا ہے کسی کا کام ایسا ہو کہ اس کو اسکرین ٹائم نیچرلی زیادہ ہو تو وہ تو چلے مجبوری ہے، لیکن اگر آپ اسکول میں ہیں تو پڑھائی پہ توجہ دیں. اور اسکول کے میں سمجھتا ہوں 7ویں 8ویں سے نیچے بچوں کو ویڈیوز ویلاگز نہیں بنانے چاہیے. بنا بھی رہیں تو اپنی چیزیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ نہیں لگانی چاہیے. فیس بک یا یوٹیوب کہیں بھی اپنی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں. میں 8ویں سے نیچے کسی بچے کو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرے، کیونکہ آپ بچوں کا وہ ٹائم ہوتا ہے، بچوں کی معصومیت آپ ختم کر دیتے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی حوصلہ شکنی کریں. ویڈیو بنائیں، وہ یہ نہیں ہے اپنے موبائل میں بنائیں، رکھ لیں اپنے پاس سنبھال کے، لیکن یہ چیزیں 9th کلاس سے پہلے آپ کو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. صحافت کو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، صحافت کو خاص طور پہ پاکستان کی صحافت کو، جیسے میں نے عرض بھی کی، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صحافیوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے چھوٹے شہروں کے صحافیوں کو کہ ان کو پیسے نہیں ملتے. وہ خود اپنے وسائل پیدا کرتے ہیں، پھر اسی حساب سے لازم ہے وہ پھر پیسے بھی لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں ایک خبر چلانے کے، ایک خبر بنانے کے. اچھا، کچھ صحافیوں نے ساتھ میں یہ کیا ہے کہ اب وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آ گئے ہیں. اب وہ اپنے چینلز کو کم دیکھتے ہیں، یعنی ان کی خبریں تو بھیجتے ہیں، اپنے چینلز پہ لگاتے ہیں زیادہ چیزیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خاص طور پہ ایبٹ آباد شہر میں تو فیس بک کے پیجز بہت ہٹ ہیں. لاکھوں میں ان کی ویوز آتے ہیں، لاکھوں میں ان کے فالوورز ہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر صحافت آپ دیکھیں تو ڈیجیٹلائز بھی ہو گئی، سوشلائز بھی ہو گئی. اور یوٹیوب البتہ ایبٹ آباد کے لیے اگر ہم بات کریں تو اتنا کامیاب میڈیم نہیں ہے، لیکن یوٹیوب باقی جگہوں پہ اگر پاکستان کی سطح پہ بار بات کریں تو یوٹیوب کو ریکگنائز کیا جاتا ہے پورٹ فولیو کے لیے. اور جب بھی آپ سرچ کرتے ہیں نا کسی ٹاپک پہ تو آپ یوٹیوب پہ کرتے ہیں، آپ فیس بک پہ سرچ نہیں کرتے کہ میں کوئی ٹاپک تلاش کروں. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ بھی کریں تاکہ وہ صحافیوں کی مشکلات دور ہوں. اور اب صحافیوں کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز خود کریٹ کرنے پڑیں گے، اپنے یوٹیوب چینلز بنانے پڑیں گے تاکہ ان کا کام آگے آئے. اور دیکھیں، ہر ایک کی اپنی اللہ نے روزی لگائی ہے، ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں. اور پھر ہم وہی کہتے ہیں کہ زیادہ ویوز کس طرح آئیں گے؟ زیادہ ویوز کے چکر میں نا جھوٹی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے، سنسیشنل نہیں کرنا چاہیے. لیکن لوگوں کی مجبوری ہو گئی ہے، اس کے بغیر کام ہی نہیں چلتا. اب کیسے چلے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ جینون خبر صحافیوں کو دینی چاہیے. اگر وہ نہیں دے رہے تو پھر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے اب صحافی پہ پریشر ہے کہ اس کو ویوز چاہیے اور وہ لے گا چاہے اس کو کچھ بھی کرنا پڑے. چاہتے ہیں جی اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ. پیغام یہی ہے کہ صحافت کی اپنی ذمہ داری ہے. سب سے بنیادی بات ہے کہ آپ کسی صحافی پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ وہ لفافہ لیتا ہے، وہ پیسے لیتا ہے یا وہ کچھ کرتا ہے. صحافی ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ انٹرنیٹ کے پیکج اپنے خود کرتا ہے. وہ ساری ریسورسز وہ اپنی جیب سے کر رہا ہے. تو وہ کہیں سے اگر وہ آپ کے لیے کوئی کوریج کر رہا ہے میڈیا کی، اگر ذاتی بنیاد پہ کر رہا ہے تو وہ میرے خیال میں وہ چارج کر رہا ہے، اپنے کام کے پیسے لے رہا ہے. تو اس کے کام کو آپ اس کو پروفیشنلی سمجھیں اور اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں. اور کسی بھی صحافی کے بارے میں غلط بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ وہ ایک انسان ہے، اس کی روزی روٹی ہے، وہ پیسے کے لیے ہی گھر سے نکلتا ہے، وہ اس کا مشن ہے، بے شک اس کی ایک کام ہے. ہاں، یہ ہے کہ ایک صحافی کو پازیٹیو ہونا چاہیے، اور اچھا صحافی وہی ہے جو اچھا سوسائٹی کو پازیٹیو لے کے جاتا ہے. یہی تھا میرا پیغام. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.